بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमहुल्लाह का मुख्तसर तारुफ पेश कर दूँ, ताकि आप अंदाज़ा कर सकें कि इस मेराज गैर मुक़ल्लिद ने कितने बड़े वली की शान में बदज़ुबानी और गुस्ताखी की है। हदीस शरीफ की एक मशहूर किताब सही इब्न हब्बान है। इसके मुसन्निफ इसी किताब में हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी का तारुफ कराते हुए लिखते हैं कि हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी का नाम अब्दुल्ला बिन सौब था। वो यमन के रहने वाले थे और बड़े दर्जे के ताबई थे, यानी उन्होंने सहाबा किराम को देखा था। यमन को एक झूठे मुद्दाई नबूवत ने उनसे पूछा कि तुम मुझे नबी मानते हो? हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी ने जवाब दिया, नहीं। उसने पूछा कि तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हो? उन्होंने कहा, मानता हूँ। तो उस झूठे मुद्दाई नबूवत के हुक्म पर एक बहुत बड़ी आग धकाई गई और उन्हें डराया गया कि अगर वो उस असवद आंसी को नबी नहीं मानेंगे तो उन्हें इस आग में फेंक दिया जाएगा। उन्होंने फिर भी उसे नबी तस्लीम करने से इनकार कर दिया, तो उसने हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी को उस आग में फेंक दिया, लेकिन उस आग ने उन्हें नहीं जलाया। मोहतरम सामईन, यहाँ मैं बताता चलूँ कि सही इब्न हब्बान में मौजूद ये वाक़या किसी देवबंदी सुन्नी आलिम ने अपनी किताब में नकल कर दिया होता तो ये मेराज बहरूपिया चिल्ला चिल्ला कर इस पर तबसरा करता कि देखो, ये अपने बुजुर्गों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बराबर कर रहे हैं। ये देखो, देवबंदी अपने बुजुर्गों को मकाम नबूवत पर फाइज कर रहे हैं। यह मेराज का तनकीदी स्टाइल है। उसे चाहिए कि वो अपने मनगढ़ंत पैमाने के मुताबिक इमाम इब्न हब्बान के बारे में भी कोई तबसरा करे, लेकिन वो हरगिज नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो सिर्फ उलमाए देवबंद से जिद है, उनसे तासुब है। बहरहाल, इस झूठे मुद्दाए नबूवत असवद आंसी ने हुक्म दिया कि हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को यमन से जला वतन कर दिया जाए। तो मदीना मुनव्वरा की तरफ आ गए। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनकी मुलाकात हो गई। उन्होंने पूछा, कहाँ से आए हो? उन्होंने बताया कि यमन से। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि जिस नौजवान को आग में डाला गया था उसका क्या बना? इन्होंने अर्ज किया कि वो नहीं जला। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अंदाजा लगाया कि ये वही नौजवान है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि तुम अबू मुस्लिम हो? तो उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनका हाथ पकड़कर उनको हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ले गए। तो हज़रत अबू मुस्लिम ने अपना किस्सा उन्हें सुनाया। वो दोनों हजरात बहुत खुश हुए और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तमाम तारीफ़ उस ज़ात के लिए जिसने हमें इस उम्मत में वो शख्स दिखा दिया जिसे आग में डाला गया, लेकिन आग ने उसे नहीं जलाया, जैसे कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया था। मुलाहिज़ा हो, सही इब्न हब्बान हदीस नंबर 577, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 330। तहकीक शुएब अर्नाउत, तबा मुअस्ससतुर रिसाला, बैरूत, बाबु ज़िक्र इजाब महब्बतिल्लाह। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी से मुताल्लिक आग वाला वाक़या इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने भी नकल किया है। मुलाहिज़ा हो, फतावा इब्न तैमिया, जिल्द नंबर 11, सफ़ा नंबर 279। इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी किताब उज़्ज़ुहद सफ़ा नंबर 348 रिवायत नंबर 2327 में अपनी सनद से नकल करते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में कहत पड़ गया। जब नमाज इस्तिस्का के लिए लोग जमा हो गए तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी से कहा, लोग जिन हालात से दो चार हैं वो आप देख रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी ने अर्ज किया, मैं अपनी कोताहियों के बावजूद आपके हुक्म की तामील करता हूँ। फिर आप खड़े हुए और अपने सर से टोपी उतार दी, फिर हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, हम आपसे बारिश मांगते हैं। मैं अपने गुनाहों के साथ तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, तो मुझे रुसवा न करना। इस वाक़े के रावी सईद बिन ज़ैद कहते हैं कि मजमा मुंतशिर होने से पहले बारिश हो गई।
تو حضرت ابو مسلم خولانی نے اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، حضرت معاویہ نے میری شہرت کر دی، اگر آپ کے پاس میرے لیے بھلائی ہے تو مجھے موت دے دے۔ حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کہ جمعرات کا واقعہ ہے اور ابو مسلم خولانی آئندہ جمعرات کو فوت ہو گئے۔ مشہور محدث امام ابو داؤد سجستانی کتاب الزہد صفحہ نمبر 383 پر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو مسلم خولانی سن 44 ہجری میں فوت ہوئے۔ محترم سامعین، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل صدقات میں انہیں حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ تو معراج غیر مقلد نے اس کے بارے میں کیا غلط فہمیاں پھیلائیں، وہ آپ اس کے کلپ میں سنیں۔ کہہ رہے ہیں ابو مسلم خولانی ایک کوڑا اپنے گھر کی مسجد میں، دیکھیں صحابہ کرام کی توہین دیکھیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے ایک کوڑا اپنے گھر کی مسجد میں لٹکا رکھا تھا اور اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا کرتے کہ اٹھ کھڑا ہو، میں تجھے عبادت میں اچھی طرح گھسیٹوں گا یہاں تک کہ تو تھک جائے گا، میں نہیں تھکوں گا۔ اور جب ان پر کچھ سستی ہوتی تو اس کوڑے کو اپنی پڈلیوں پر مارتے اور فرماتے یہ پڈلیاں پٹنے کے لیے میرے گھوڑے کی بنسبت زیادہ مستحق ہے۔ یہ بھی کہا کرتے کہ صحابہ کرام یہ بھی کہا کرتے تھے مارتے مارتے کہ صحابہ کرام یوں سمجھتے ہیں کہ جنت کے سارے درجے وہی اڑا کر لے جائیں گے۔ سنا زکریا صاحب کی یہ بکواس، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے سارے درجے وہی اڑا کر لے جائیں گے۔ نہیں، ہم ان سے ان درجوں میں اچھی طرح مزاحمت کریں گے، لڑیں گے، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ بھی اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، ہجڑوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہم بھی کوئی ہجڑے نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے تبلیغی جماعت والوں، تم روڈوں پہ گھٹے کر کر کے مر جاؤ، گھٹے کر کر کے اپنی قبر بنا لو، تسبیحیں سب کچھ پڑھو، اللہ کی قسم تم ایک ادنا سے صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام کے بعد کوئی تابعی نہیں پہنچ سکتا ہے، تم کیا ہو؟ 14 صدی کے لٹیرے ڈاکو، دین و اسلام کو تم لوگوں نے جو ہے ملغوبہ بنایا ہوا ہے شرک و بدعت اور بدعقیدگی کا۔ یہ نبی کی سنتیں ہیں، تم کہہ رہے ہو ہم اللہ رسول کے تعلیم کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ رسول کی تعلیم ہے جو تمہارے فخر الاماثل زبدۃ الافاضل اور شیخ دیوبند نے لکھی ہے۔ یہ نبی کی سنتیں ہیں۔ یہ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی اسلام سے، اور پھر کہتے ہو کہ ہم تبلیغ کرنے نکلے ہیں۔ محترم سامعین، اس معراج غیر مقلد ہندوستانی نے یہ تأثر دیا کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ 14ویں صدی کے کوئی تبلیغی ہیں جن کا یہ واقعہ ہے۔ اس لیے معراج انڈین نے کہا، تبلیغی جماعت والوں، تم روڈوں پر گھٹے کر کے مر جاؤ، اللہ کی قسم تم ایک ادنا سے صحابی کے درجے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام کے بعد کوئی تابع بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تم کیا ہو 14 صدی کے لٹیرے ڈاکو؟ اس پر میری گزارشات ملاحظہ ہوں۔ گزارش نمبر 1، اپنے حوالہ جات کی روشنی میں سنا کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ پہلی صدی کے بزرگ ہیں۔ خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور سن 44 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی، لیکن وہ 14ویں صدی کے بزرگ نہیں ہیں جیسا کہ معراج غیر مقلد نے تاثر دیا۔ گزارش نمبر 2، اس معراج غیر مقلد نے یہ تاثر دیا کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ 14ویں صدی کے بزرگ ہو کر یہ فرما رہے ہیں، لہذا اس واقعے کو بنیاد بنا کر اس نے ان کو تبلیغی جماعت کے ساتھ جوڑا اور ایک گستاخانہ جملہ کہا کہ تم 14 صدی کے لٹیرے ڈاکو جنہوں نے اسلام کو شرک و بدعت اور بدعقیدگی کا ملغوبہ بنا دیا۔ محترم سامعین، اس معراج جاہل کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت ابو مسلم خولانی کون سی شخصیت ہے اور وہ کن کی شان میں گستاخانہ جملے کہہ رہا ہے۔ گزارش نمبر 3، اس معراج نے کہا، اللہ کی قسم تم ایک ادنا سے صحابی کے درجے کے برابر نہیں پہنچ سکتے، کوئی تابعی بھی نہیں پہنچ سکتا، تم کیا ہو؟ اس معراج جاہل کو کیا پتا کہ وہ جن شخصیت کی بنا پر یہ جملہ کہہ رہا ہے وہی ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں۔ گزارش نمبر 4، اس معراج انڈین نے 2 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تم ایک ادنا درجے کے صحابی کے درجے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، کوئی تابعی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ محترم سامعین، جب معراج غیر مقلد قسمیں کھا کر کوئی بات کرتا ہے تو عموماً وہاں وہ جھوٹ بولتا ہے۔
یہاں بھی اس نے اپنا اصل عقیدہ چھپایا ہے۔ یہ دیکھیں غیر مقلدین کے عقیدے کی کتاب ہدیۃ المہدی ہے۔ اس کتاب میں ان غیر مقلد عالم نواب وحید الزمان صاحب غیر مقلدوں کا اصلی عقیدہ لکھتے ہیں کہ فَإِنَّ كَثِيرًا مِّن مُتَأَخِّرِي عُلَمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانُوا أَفْضَلَ مِنْ عَوَامِ الصَّحَابَةِ فِي الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَنَشْرِ السُّنَّةِ وَهَذَا مِمَّا لَا يُنْكِرُهُ عَاقِلٌ۔ اس امت کے متاخرین میں سے بہت سارے علماء عام صحابہ سے افضل تھے اپنے علم میں، اپنی معرفت میں اور سنت کی نشر و اشاعت میں، اور ایسی بات ہے جس کا کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا۔ سامعین ملاحظہ ہو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہدیۃ المہدی، نواب وحید الزمان صاحب اس کے مصنف ہیں، اور وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر یہی عبارت لکھتے ہیں۔ لہذا معراج غیر مقلد کو چاہیے تھا کہ وہ دوسروں پر الزام تراشی کی بجائے اپنے گریبان میں جھانک لیتا، چونکہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کے واقعے میں صحابہ کرام سے برابری کا کوئی اشارہ تک نہیں ہے، جبکہ ہدیۃ المہدی میں تو باقاعدہ تمہارا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ گزارش نمبر 5، محترم سامعین، حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تابعی ہیں، اور انہوں نے قطعاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری کا دعویٰ نہیں کیا۔ جنت کے درجات کے حصول کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے مسابقت اور منافست کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سورہ حدید آیت نمبر 21۔ نیز ارشاد ربانی ہے وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، سورہ مطففین آیت نمبر 26۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کے واقعہ میں مزاحمت کا جو لفظ ہے وہ اسی مسابقت و منافست کے معنی میں ہے۔ یہاں اس مزاحمت کا معنی لڑائی کرنا، یہ معراج غیر مقلد کا ذوق جہالت ہے۔ دیکھیے مشہور محدث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، جن کی وفات سن 181 ہجری میں ہوئی، وہ کتاب الزہد صفحہ نمبر 427 پر یہ نصیحت نقل فرماتے ہیں قال لقمان لابنہ یا بنی جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله تعالى عز وجل يحيي القلوب بنور الحکمہ۔ حضرت لقمان نے کہا اے میرے بیٹے، علماء کی صحبت اختیار کرو اور ان کے سامنے اپنے زانو تہ کر کے مزاحمت کرو، بے شک اللہ تعالی عز وجل حکمت کے نور سے دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ محترم سامعین، آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ یہاں مزاحمت کا معنی لڑائی ہے یا مزاحمت کا معنی وہ معنی ہے جو اس جملے اور اس نصیحت کی شایان شان ہے۔ اسی طرح جب ایک عظیم تابعی مزاحمت کا لفظ استعمال کرے گا تو اس کا وہی معنی ہوگا جو ان کے مقام مرتبے کے شایان شان ہے، نہ کہ وہ معنی مراد ہوگا جو 14ویں 15ویں صدی کے جاہل اور خائن معراج غیر مقلد کے گھٹیا لوگ کا ترجمان ہو۔ گزارش نمبر 6، اس معراج غیر مقلد نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کے اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے اسے صحابہ کرام کی توہین کا عنوان دیا۔ محترم سامعین، کوئی مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا تابعی حضرت ابو مسلم خولانی ایسا لفظ بھی کہیں جس سے صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہو۔ لہذا ان کے اس واقعے اور اس جملے کو صحابہ کی توہین کا عنوان دے کر معراج غیر مقلد نے اس عظیم ولی پر الزام تراشی کی ہے اور ان پر بہتان باندھا ہے اور ان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معراج کو ہدایت عطا فرمائے، اسے اعلانیہ توبہ کی توفیق دے، اور اگر اس کی قسمت میں توبہ اور ہدایت نہیں ہے تو پھر اس کے فتنے اور اس کے شر سے امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ او معراج تو بھی کہ آمین۔ چونکہ ہدایت تو مقدر کی بات ہے، بقول شاعر نور والی آنکھ کو ہی نور آتا ہے نظر، نور والی آنکھ کو ہی نور آتا ہے نظر، ظلمتوں کے عاشقوں کو روشنی کی کیا خبر۔ بہرحال معراج ربانی تو میدان میں آ اور اب دلیل و برہان سے بات کر۔ بقول شاعر
تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. والسلام.